अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 7। सारी दुनिया में कई मज़ारात पर करिश्मे। ये एक अम्रे मुसल्लमा है कि सारी दुनिया में कई मज़ारात पर इलाज वकूअ पज़ीर होता है। मैंने जापान के कई मशहूर मज़ारात का दौरा किया है। वहाँ के एक मशहूर मज़ार डाया बात्सो ज़बरदस्त अलवाहियत का मज़हर समझा जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध कांसी का मुजस्समा अपने दस्त बस्ता हाथों के साथ बैठे हैं। उनका सर झुका हुआ और वो ज़बरदस्त गौर व फिक्र के वजदान में डूबे हुए हैं। उसकी बुलंदी 42 फुट है और लोग उसे अजीम बुद्धा के नाम से पुकारते हैं। मैंने देखा नौजवान और बूढ़े कदमों में नजराना डालते, फल, चावल और नारंगियां नजर की जाती, मोमबत्तियां जलाई, लोबान सुलगाई और फिर अर्ज पेश करके दुआ की जाती। मेरे रहनुमा ने एक नौजवान लड़की के बयान की तशरीह की। जैसे ही उसने भिन भिनाहट में दुआ की, वो नीचे झुकी, 2 नारंगियां नजर की। उसने मोमबत्ती भी जलाई। रहनुमा ने कहा उसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी और वो मज़ार पर बहाल हुई। वो बुद्धा का आवाज़ की बहाली पर शुक्रिया अदा कर रही थी और लड़की सादगी से यकीन रखती थी अगर वो मखसूस मजहबी रसूमात अदा करे, रोज़े रखे और नजराना पेश करे तो बुद्धा उसकी आवाज़ लौटा देंगे। इन तमाम रसूमात ने उनके ईमान और एतकाद को जिला दी और उसके जहन को ईमान के नुक्ते पर मुर्तकिज करने की कैफियत पर ले आया। फिर उसके तहत शऊर ज़हन ने उसके एतकादात का जवाब दिया। तसव्वुर और अंधे एतकाद की ताकत। अब मैं अपने एक रिश्तेदार की मिसाल देकर बयान करूंगा जिसे तब तक यानी टीबी थी। इसके फेफड़े बुरी तरह नाकारा हो चुके थे। उसके बेटे ने अपने वालिद को सेहतमंद बनाने का तय किया। वो अपने घर पर्थ, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जहां उसके वालिद रहते थे, आया और अपने वालिद से कहा। वो एक राहिब से मिला था जो यूरोप के एक सेहतियाब करने वाले मज़ार से वापस आया था। उस राहिब ने उसे सेहतियाब करने के लिए तबर्रुक दिया है। लड़के ने कहा उसने राहिब को उस तबर्रुक के लिए $500 के मुसावी रकम दी थी। उस जवान ने हकीकत में रास्ते से लकड़ी की एक कीची उठाई और सुनार से उसे अंगूठी में जड़वा दिया ताकि वो असल लगे। उसने अपने वालिद से कहा बहुत से लोग उस सलीब को छूकर सेहतियाब हो गए थे। उसने अपने वालिद के तसव्वुर को शोला बना दिया और उम्मीद की आग भड़का दी। उस बूढ़े आदमी ने उससे सलीब छीन ली और उसको सीने पर आवेज़ा कर लिया। आहिस्ता से दुआ की और सोने चला गया। सुबह वो सेहतियाब हो गया था। बाद के तमाम तिब्बी टेस्ट मनफी साबित हुए। आप अच्छी तरह जानते हैं ये रास्ते में पड़ी लकड़ी की खींची न थी जिसने उसे सेहतियाब किया, बल्कि ये उसका तसव्वुर था जो इंतहाई दर्जे तक सेहतयाबी के पक्के यकीन के साथ जागा था। तसव्वुर एतकाद या दाखिली एहसास के साथ मिला और इन दोनों का इत्तेहाद सेहतयाबी लेकर आया। वालिद को कभी इस करतब का पता न चला जो उसके साथ खेला गया। अगर उसे मालूम होता तो इम्कान था तो वो उस बीमारी में फिर मुब्तला हो जाता। वो मुकम्मल सेहतयाब रहा और मजीद 15 साल बाद वफात पाई। सेहतयाबी का एक आलमी उसूल। ये एक हकीकत है, सेहत के इलाज पर असर अंदाज होने वाले तमाम मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र बहुत ही अजीब नौयत के होते हैं। बहुत ही वाज़िया नतीजा आपके जहन पर ज़रब लगाता है। इन सब में एक खुफिया उसूल मुश्तरक है जिसको तहत शऊर कहते हैं। सेहत याबी का एक और तरीका एतकाद है। ये मुनासिब होगा कि एक मरतबा फिर आपको दर्ज झेल सच्चाइयाँ याद दिलाएं। अव्वल, आप उस दिमागी अमल के हामिल हैं जो शऊर ज़हन और तहत शऊर ज़हन के नाम से मुमताज़ है। दोम, आपका तहत शऊर ज़हन मुसलसल पैगाम की ताकत का अताद गुजार है, लेकिन वो इसके साथ आपके जिस्मानी आमाल, कैफियत और हवास पर भी मुकम्मल इख्तियार रखता है। मैं यकीन करने की जसारत करता हूँ इस किताब के तमाम कारी इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि बीमारियों की इलामात तनवीमी मामलों पर पैगाम के ज़रिए तरगीब देने का बायस होती हैं। मसलन मामूल तनवीमी हालत में दिए गए पैगाम की नौयत के मुताबिक बहुत दर्जा हरारत, बहुत टिमटिमाया हुआ चेहरा या सर्दी का बढ़ा हुआ एहसास महसूस करता है।
تجربے کے لیے آپ اس شخص کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ مفلوج ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹھنڈے پانی کا کپ تنویمی شخص کی ناک کے نیچے چھینکنے کے لیے پکڑ کر رکھیں، وہ چھینکے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے چھینکنے کا سبب ٹھنڈا پانی تھا یا پیغام تھا؟ اگر کوئی آدمی کہے اسے چنبیلی کے پھول سے الرجی ہے، جب وہ تنویمی حالت میں ہو، آپ اس کی ناک کے سامنے مصنوعی پھول رکھیں اور اس سے کہیں یہ چنبیلی کا پھول ہے، وہ الرجی کی ہمیشہ ظاہر ہونے والی علامات کا اظہار کرے گا۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے اس کی بیماری کا سبب اس کے ذہن میں ہے۔ بیماری سے صحت یابی بھی ذہن کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہڈیوں کے علاج، جوڑوں کو ترتیب میں لانے والی ادویات، قدرتی علاج اور ان کے ساتھ تمام مختلف مذہبی اداروں کے ذریعے ساری دنیا میں زبردست صحت یابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے یہ تمام صحت یابیاں تحت شعور ذہن کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ وہاں وہ واحد صحت یاب کرنے والا ہے۔ غور کریں کس طرح آپ کے چہرے پر لگی خراش بھر جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے اسے کس طریقے سے درست کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر زخم پر پٹی باندھتا ہے اور کہتا ہے قدرت اسے بھرتی ہے، قدرت سے مراد قانون فطرت ہے۔ تحت شعور ذہن کا قانون یا خود تحفظاتی قانون در حقیقت تحت شعور کا رد عمل ہے۔ خود کے تحفظ کی جبلت فطرت کا پہلا قانون ہے۔ آپ کی سب سے طاقتور ترین جبلت خود پیغامی کی قوت ہے۔ وسیع اختلاف والے نظریات۔ ان نظریات پر جو مختلف مذہبی اور دعائیہ گروہوں نے علاج کرنے کے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے نظریے نے عمدہ نتائج دیے ہیں، اس لیے انہی کا طریقہ درست ہے۔ در حقیقت ان کا بیان درست نہیں۔ میسمر کے نظریات۔ آپ جانتے ہیں یہاں صحت یاب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ فرانز زینٹن میسمر آسٹریا کے طبیب نے 1734 سے سن 1815 تک جو پیرس میں اپنا مکتب چلاتا تھا، دریافت کیا کہ بیمار کے جسم پر مقناطیس کا استعمال کر کے وہ بیمار کو طلسماتی طور پر صحت یاب کر سکتا تھا۔ اس نے صحت یاب کرنے کا کام گلاس اور دھات کے دوسرے ٹکڑوں کے ساتھ بھی سر انجام دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا علاج حیوانی مقناطیسیت کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنے نظریے کی تشریح کرتے ہوئے کہا، یہ شے صحت یاب کرنے والے مریض کو منتقل ہوتی تھی۔ اس کا مریضوں کا علاج کرنے کا طریقہ تنویمی تھا، جس کو اس زمانے میں اس کے نام کی نسبت سے میزمرزم کہا جاتا تھا۔ دوسرے ڈاکٹروں کا کہنا تھا اس کی تمام صحت یابیاں کسی دوسری وجہ سے نہیں بلکہ پیغام کی وجہ سے تھیں۔ یہ تمام گروہ جیسے نفسیاتی معالج، نفسیات دان، ہڈیوں کے معالج، جوڑوں کے معالج، ڈاکٹر اور تمام گرجا گھر ایک علمی قوت کو جو تحت شعور میں موجود ہے کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحت یابی اس کے طریقے کی وجہ سے ہے۔ تمام صحت یابیوں کا طریقہ واضح، متعین، مثبت، ذہنی رجحان، داخلی رویے یا سوچنے کے انداز پر منحصر ہے، جسے ایمان کہتے ہیں۔ صحت یابی بہت پر اعتماد توقع کی وجہ سے ہوتی ہے، جو تحت شعور ذہن کو اس کی قوت کو جاری کرنے کے لیے ایک زبردست طاقتور پیغام کے ذریعے عمل کے لیے ارسال کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایک طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت سے صحت یاب نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہے اس کا نظریہ یا طریقہ درست ہو، لیکن وہاں صحت یابی کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ایمان ہے۔ صحت یاب کرنے والی طاقت صرف ایک ہے، اور وہ آپ کا تحت شعور ہے۔ آپ اس نظریے یا طریقے کا چناؤ کریں جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اس کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد راسخ ہے تو آپ ضرور نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ پیراسلسس کے نظریات۔ فلپس پیراسلسس 1493 سے سن 1541 ایک مشہور سوئس کیمیا دان اور ڈاکٹر، اپنے زمانے کا بہت بڑا صحت یاب کرنے والا تھا۔ اس نے درج ذیل الفاظ کہے جو اب ایک سائنسی حقیقت بن چکے ہیں۔ آپ کے اعتقاد یا ایمان کا مرکز حقیقی ہو یا غلط، آپ ہر صورت میں اس کے ایک جیسے اثرات حاصل کریں گے۔ اگر میں سینٹ پیٹر کے مجسمے میں اتنا ہی اعتقاد رکھتا ہوں جتنا میں سینٹ پیٹر میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میں اس سے وہی اثرات حاصل کروں گا جو میں سینٹ پیٹر خود سے حاصل کرتا۔ لیکن یہ توہم پرستی ہے۔ اعتقاد کرشمہ ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ سچا اعتقاد ہو یا جھوٹا۔ یہ ہمیشہ یکساں حیرت انگیز نتائج دے گا۔ پیراسلسس کے نظریات کو اس کے ہم اثر ایک اطالوی فلسفی پومپونازی نے تسلیم کیا اور کہا،
ہم اس سے زبردست اثرات کو حاصل کر سکتے ہیں جو اعتقاد اور تصور پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر جب دونوں خصوصیات معمول اور عامل کے درمیان انہی جذبات کا اظہار کریں۔ کچھ مذہبی پیشواؤں کے تبرکات سے علاج منسوخ کیا جاتا ہے جو ان کے تصور اور اعتقاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عطائی اور فلسفی جانتے ہیں اگر کسی بھی ڈھانچے کی ہڈی کو سینٹ کی ہڈیوں کی جگہ رکھ دیا جائے تو بیمار فائدہ مند اثرات حاصل کرے گا۔ اگر اس کا اعتقاد ہو کہ وہ تبرکات اصلی مذہبی پیشوا کے ہیں، پھر اگر آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سینٹ کی ہڈیوں کو چھونے سے صحت ملتی ہے یا کسی پانی میں صحت عطا کرنے کی طاقت ہے تو آپ یقیناً نتیجہ پائیں گے، کیونکہ آپ کے تحت الشعور ذہن کو زبردست پیغام دیا گیا ہے۔ حقیقت میں مؤخر ذکر صحت یاب کرتا ہے۔ برنہیم کے تجربات۔ ہپولائٹ برنہیم نینسی فرانس میں ادویات کے پروفیسر سن 1910 سے سن 1919 تک تھے۔ وہ اس حقیقت کے پیش کرنے والے تھے کہ ڈاکٹر کا پیغام مریض کے لیے تحت الشعور ذہن سے نکلتا ہے۔ برنہیم نے اپنی کتاب پیغامی علاج میں ایک آدمی کی کہانی بیان کی ہے جسے زبان کا فالج تھا۔ اس کو کسی بھی قسم کے علاج سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے ڈاکٹر نے اپنے مریض سے کہا کہ اس کے پاس ایک نیا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ اس کو صحت یاب کرے گا۔ اس نے جیبی تھرمومیٹر مریض کے منہ میں رکھا۔ مریض نے تصور کیا کہ یہ وہ آلہ ہے جو اسے ٹھیک کرے گا۔ ایک لمحہ میں وہ خوشی سے چلا اٹھا۔ وہ اپنی زبان آزادی سے حرکت کر سکتا تھا۔ ہمارے مریضوں کے درمیان میں، برنہیم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یکساں قسم کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ ایک لڑکی میرے مطب میں آئی۔ وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکی تھی۔ میں نے مریض کی مکمل تشخیص کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو بتایا، قوت گویائی سے محرومی کے لیے بہت مرتبہ بجلی اشد ضروری ہوتی ہے جو اس کے پیغامی اثر کے ذریعے عمل کرتی ہے۔ میں نے قریب سے حرارت دینے والے آلے کو اٹھایا اور اپنا ہاتھ اس کے نرخے پر رکھا اور تھوڑی حرکت دی اور کہا، اب تم زور سے بول سکتی ہو۔ لمحوں میں نے دیکھا اس نے اے، پھر بی اور پھر میری کہا۔ پھر وہ واضح طور پر باتیں کرنے لگی اور قوت گویائی سے محرومی غائب ہو گئی۔ ان واقعات سے برنہیم مریض کے حوالے سے اعتقاد اور توقعات کی طاقت بتا رہے تھے جو تحت شعور ذہن کے ذریعے طاقتور پیغام کی صورت میں عمل کرتی ہے۔ پیغام کے ذریعے آبلہ پیدا کرنا۔ برنہیم نے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک مریض کی گدی پر ڈاک ٹکٹ چپکا کر آبلہ پیدا کیا۔ برنہیم نے مریض کو پیغام دیا کہ وہ اس کی گدی پر گرم لوہے کی سلاخ سے آبلہ پیدا کر رہا ہے۔ پھر اس نے مریض کی گدی پر ڈاک کا ٹکٹ چپکا دیا اور مریض کی گدی پر آبلہ پیدا ہو گیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے ڈاکٹروں نے اس کا تجربہ کر کے تصدیق کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریض کو دیے گئے زبانی پیغام سے اس کے جسم میں تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ خونی زخم کا سبب۔ ہڈسن اپنی کتاب نفسیاتی مظاہرہ کا قانون میں بیان کرتا ہے، جریان خون اور خونی زخم بہت سے معمولوں میں پیغام کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایم باور اپنے معمول کو خواب خرامی کی کیفیت میں لے گئے اور اسے درج ذیل پیغام دیا، 4 بجے بعد دوپہر تنوین کے بعد تم میرے دفتر آؤ گے، آرام دہ کرسی پر بیٹھو گے، اپنے بازو اپنے سینے پر رکھو گے اور تمہاری ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ وقت مقررہ پر اس نوجوان آدمی نے ویسا ہی کیا جیسی اسے ہدایت دی گئی تھی۔ خون کے کئی قطرے اس کے بائیں نتنے سے گرے۔ ایک دوسرے موقع پر اس محقق نے مریض کا نام اس کے دونوں بازوؤں پر کند آلے کی مدد سے لکھا جب وہ خواب خرامی کی حالت میں تھا۔ پھر اس نے کہا، آج 4 بجے دوپہر جب تم سونے کے لیے جاؤ گے تو تمہارے بازو کی ان لکیروں سے میں نے جو بنائی ہیں خون بہے گا اور تمہارا نام خون سے تمہارے بازوؤں پر تحریر کیا ہوا نمودار ہوگا۔ اس مریض کی 4 بجے تک نگرانی کی گئی اور وہ سو گیا۔ بائیں بازو میں حروف چمکدار منبت کاری کی شکل میں باہر نکل آئے۔ اس کے بازو پر بہت سی جگہ خون کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ حروف 3 ماہ تک نظر آتے رہے کہ گو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ حقائق پہلے بیان کردہ 2 بنیادی پیغامات کی سچائی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر تحت شعور ذہن کی پیغام کی طاقت کے سامنے مسلسل اطاعت گزاری اور تحت شعور ذہن کو جسم کے اعمال پر مشق کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ تمام محولہ بالا مظاہر واضح طور پر اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جیسا انسان اپنے تحت شعور ذہن میں سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ادب سرائے۔